बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राज टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अयूब कुलोच। नाजरीन, मैं आज एक और फर्जन कोहिस्तानी से इंटरव्यू करने जा रहा हूं और काबिल फ़ख्र बात यह है कि कोहिस्तान के जो सपूत हैं मुल्क के मुख्तलिफ महकमों में अपनी परफॉर्मेंस अपनी सलाहत से कोहिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मौसूफ का ताल्लुक अपर कोहिस्तान जलकोट से हैं और ये एक बेहतरीन राइटर भी हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन राइटर्स में इसका शुमार होता है। इस वक्त बतूर आरआई काम कर रहे हैं मानसरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मानसरा में और इसने तकरीबन 5 से 6 किताबें भी लिखी हैं और इस वक्त एक और किताब भी लिख रहे हैं जिसका नाम है राज ज़िंदगी और सोशल मीडिया में भी काफ़ी पजीराई हुई है इस किताब को। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे टाइम दिया। सर, आपका शुमार बेहतरीन राइटर्स में होता है। आपको तो स्कूल और कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम करना चाहिए था। आपका ख्याल कैसे आया पुलिस में काम करने का? शुक्रिया अयूब भाई, आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपके राज टीवी का भी इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आज आपने इंतहाई बड़ी तकलीफ़ करके आप मेरे स्टडी रूम तक पहुँचाए। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान, हर पढ़े लिखे इंसान को अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी सोच है, ये मेरा मानना है। और किसी भी शोबे में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक बंदा महदूद रहे। वह किसी भी आप डिपार्टमेंट में काम करें, लेकिन दिल से काम करना चाहिए और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि बेशक मैं एक राइटर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महकमा पुलिस से बढ़ चढ़ कर अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैं किसी और डिपार्टमेंट को नहीं मानता। अच्छा, चूँकि महकमा पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे पहला चीज़ इंसान अपने कौम की जान, माल और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है। बिल्कुल। तो मुझे शुरू से यही शौक़ था, यही मेरा तमन्ना था कि मैं अपने पाकिस्तान, अपने केपी, अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूं, उनकी जान, माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। इसलिए मुझे पुलिस से बड़ा लगाव था और मैं पुलिस में आया और आज भी पुलिस में काम कर रहा हूँ। सर, आपका कितना अर्सा हो चुका है पुलिस डिपार्टमेंट में? कब और कहाँ कहाँ आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है? सर जी, मैं तो महकमा पुलिस में साल 2000 में आया हूँ। 2000 में आया, फिर मैं रिक्रूट कोर्स में कैडेट आया, आल केपी में टॉप किया, फिर हवलदारी कोर्स में टॉप किया, फिर थानेदारी कोर्स में टॉप किया, फिर इंस्पेक्टर कोर्स में टॉप किया। हमारे 4 कोर्सेज होते हैं, चारों के चारों का मैं टॉपर भी हूँ। तो उसके बाद जो है हमारे डिपार्टमेंट का यही ख्वाहिश ज़्यादा थी कि मैं पुलिस को ट्रेनिंग दूँ, पुलिस को पढ़ाऊँ। तो इसलिए ज़्यादातर मेरी नौकरी टीचिंग शिप में हुई है। मैं हंगू में रहा हूँ, मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ। आज मैं बतौर आरआई रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मानसरा में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा साथ साथ जो है मैं मुख्तलिफ थानों का एसएचओ भी रहा हूँ। जी सर। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फील्ड में भी काफ़ी काम किया है और इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन की भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किसी हद तक, काफ़ी हद तक मैं इन्वेस्टिगेशन को भी जानता हूँ। सर, आप तो कई किताबों का मुसन्नफ़ भी रह चुके हैं। कोहिस्तान के लिए ये एक इज़्ज़त का मुकाम है, बाज़ फ़ख्र की बात है। आप का शुमार बेहतरीन राइटर में होता है। तो आपका ये राइटर बनने का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? अयूब साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं साल 2013 में हंगू कॉलेज गया, तो वहाँ पे मुझे असल में ये तमाम चीज़ इंसान माहौल से इस्तेफ़ादा होता है। तो वहाँ पर मुझे एक बेहतरीन उस्ताद मिला, डॉक्टर फसीहुद्दीन साहब, वो भी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो उसके ज़ेर साया मुझे नौकरी करने का मौका मिला जी। फिर वहाँ पे उनके अहकामात के मुताबिक मैंने एमसीक्यूज़ तैयार किए। उस वक्त ईटा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट नया नया जा रहा था, तो एमसीक्यूज़ हमने बनाने थे, तो मैंने 3 किताबें एमसीक्यूज़ की लिखी हैं। अच्छा। A1, B1 और C1, वो इस वक्त ईटा के पास है। वो इसी पर जो है हमारे महकमा पुलिस के इम्तिहानात वगैरह लेते हैं। माशाअल्लाह जी, उनके पास है।
تو وہ ہارڈ کاپی لے کر گئے ہوئے ہیں، ان کا پیچھے اس طرح کا کوئی ہمارے پاس محکمہ پولیس میں کوئی مواد نہیں ہے، صرف ایٹا والوں کے پاس؟ صرف ایٹا کے پاس ہے، چونکہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نقل کے وغیرہ امکانات ہوتی، یا بالکل چیٹنگ کے امکانات زیادہ ہوتے تھے، تو اس لیے ہارڈ کاپیاں ہمارے افسروں نے ان کو دے چکے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے چوتھا بک جو ہے وہاں پر ایک رسالہ شائع ہوتا ہے تیغ و قلم کے نام سے، بالکل، تو اس کا بانی بھی الحمدللہ ہے کہ میں ہی ہوں، ماشاء اللہ، چونکہ وہ تیغ و قلم کی ابتدا میں نے کیا ہے۔ میں شعبہ اردو ایڈیٹر رہا ہوں 4 سال جی کے پی کے پولیس کی طرف سے، تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، کافی میرے پاس ہے بھی۔ بالکل، یہ میری چوتھی کتاب تھی۔ پانچویں کتاب میں نے فیض الپاسبان لکھا ہے، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ہمارے پولیس جاب تھوڑا سا مطلب وہ ہے، ہارڈ ورک کرنا ہارڈ پڑتا ورک ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں اس کو مطلب اشاعت کی طرف لے جاؤں۔ البتہ جو ہے پی ڈی ایف میں پڑھا ہوا ہے یہ کتاب میرا، اور ہارڈ کاپی بھی آپ نے دیکھ لی ہے ہے۔ فیض بالکل الپاسبان بالکل، یہ ناظرین کو بھی دکھائیں تو گے۔ یہ فیض الپاسبان جو ہے اس 4 ابواب پر ہیں۔ پہلا ہے پبلک ریلیشن، یعنی پولیس اور عوام کے درمیان کیا ریلیشن ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے انفارمیشن، جی سر، تو کوئی بھی پولیس افسر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مضبوط انفارمیشن نہ ہو۔ بالکل سر، تیسرا چیز ہے آپریشن۔ آپریشن مطلب ہم ظاہر بات ہے کہ پولیس کو جرائم پیشہ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، بالکل، تو قانون کے دائرے میں رہ کر پولیس کس طرح کن جرائم میں کیسے حالات میں مختلف حالات میں اس میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، تو اس پر ایک باب پورا اس کے اوپر ہے۔ بالکل، اور چوتھا باب جو ہے انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن کا ایک باب ہے، وہ شروع سے فائل جب جرم سرزد ہوتا ہے اس وقت سے لے کر پٹ ان کوٹ فائل ہونے تک، بالکل سر، یہ تمام چیزیں مختلف قانون آج کل کی جو جدید پولیسنگ ہے اس کے مطابق یہ کتاب میں نے لکھا ہے، ترتیب ماشاء کیا اللہ، ہے۔ اصل میں یہ پولیس کے لیے یہ 4 آپشنز انتہائی ضروری تھے، اس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں اس کو اشاعت کی طرف لے جاؤں، تو اس لیے پی ڈی ایف میں یہ فائل پڑی ہوئی ہے، اور ایک ہارڈ کاپی بھی میرے پاس اس وقت ہے۔ چھٹی کتاب میں نے راز زندگی لکھا ہے۔ جی جی، آج کل جو سوشل میڈیا پہ جی اس کو کافی سوشل پذیرائی بھی میڈیا ملی۔ پہ، اصل میں یہ سوشل میڈیا پہ تو اس لیے اس کو زیادہ پذیرائی ہوئی کہ ہمارے یہ کے سی ایس کی اسٹوڈنٹ جو ہیں ہاں، وہ اس وقت کافی کوستان عرصے سے میرے پیچھے، اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہزار جی یونیورسٹی میں جو ہزار یونیورسٹی میں، تو ان کی کافی وہ تھا کہ آپ آئے جائیں جی، ہم سے بات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ بس پہ میں ہزار یونیورسٹی گیا، وہاں پہ جا کر میں نے راز زندگی کا مطلب ایک سبق سمجھے کہ وہ میں نے ان سے شیئر کیا، تو کافی انہوں نے مطلب وہ کیا، پھر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پھر میں نے فیس بک پیج بنایا اسی کتاب کی خاطر۔ بالکل، اس کتاب میں 40 اسباق ہیں جی سر، جو انسان کی حیثیت سے لے کر کامیاب انسان تک، انسان کیا ہے یہاں سے لے کر کامیاب انسان تک، یہ 40 اسباق ہیں۔ جی سر، انشاءاللہ اس کو ایسا سمجھیں کہ اگر یہ کتاب کو سننا یا کوئی سنے یا اس کو پڑھے، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس بندے کی، اس انسان کی زندگی ایک اچھا، یعنی معاشرے میں ایک اچھی کافی نالج آئے شہرت، گی۔ مطلب ایک اچھی شہرت رکھے گا۔ سر آپ ہزارہ یونیورسٹی بھی گئے ہیں، وہاں پہ کافی رش تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہزارہ یونیورسٹی میں کوہستان کے اسٹوڈنٹ آج کل الحمدللہ بہت زیادہ ہے، مختلف ہر ایک سال مختلف، ہر سال کے بعد وہاں پر مختلف پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کوہستان کے دور دراز وادیوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پریکٹیکلی لائف میں ان کو کیا کردار ادا کرنا سب چاہیے؟ سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بھی میں نے ان کو اپنا یہ مشورہ میں نے پار دیا ہے 3 C's پر۔ میں نے بڑی کوشش کیا اس پر، میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اس نصیحت کو 3 C's پر میں نے ڈال دیا ہے، یعنی 3 C's کو کسی نے سمجھا تو وہ کبھی بھی مطلب نہ علاقے میں پیچھے رہ سکتا ہے، نہ وہ ترقی سے رہ سکتا ہے، اور نہ ہی مطلب وہ کبھی بدنام ہو سکتا ہے معاشرے میں۔ بالکل، میں جانتا ہوں ہمارے لوگ کافی اخراجات برداشت کرتے ہیں، بڑی ایجوکیشن بھی لیتے ہیں آج کل، بڑا مطلب اچھا وہ بھی ہے، صرف ہزار یونیورسٹی نہیں، تمام
کالجز اور یونیورسٹیز میں کوہستان اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے، بالکل مجھے فخر بھی ہے، لیکن یہاں سے ایجوکیشن سے جب یہ فارغ ہو کر وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر مجبوراً ان کو اپنے روایات میں ڈالنا پڑتا ہے، بالکل سر، تو روایات سے بالاتر ہو کر ہر جوان، ہر پڑھے لکھے جوان کو 3 C's پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں آپ سے 3 C's شیئر کروں گا بالکل سر، کہ فرسٹ سی ہے کانفیڈنس. بالکل ہر پڑھے لکھے میں کانفیڈنس ہونا ضروری ہے، خود اعتمادی ہونا ضروری ہے. جب بالکل تک سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا تو کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل سر، تو سیلف کانفیڈنس انتہائی ضروری ہے. بالکل تو سیلف کانفیڈنس ہوگا تو یہ آگے بڑھ سکیں گے. ایک آدمی تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ایجوکیشن ہے، اس نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا ہمارے پڑوس میں ایک ایم اے والا ہے اور وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھتا ہے، اچھا اچھا، بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی جاب نہیں ملی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کا کانفیڈنس کو توڑ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو آج ان کو ایم اے کنوینس ڈگری کرتا. کے ساتھ خالی نہ بیٹھتا. بالکل صحیح بات. لہٰذا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے محنت نہیں کیا ہے. ڈگری یافتہ ضرور ہے، لیکن آج کل موجودہ کمپٹیشن کے دور میں یا کمپٹیشن کے دوڑ میں وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا قابل نہیں ہے. لہٰذا وہ ہمارے نظروں میں پڑھا لکھا نہیں ہے. یعنی تعلیم حاصل کر کے اپنے دل میں رکھنے والا وہ مطلب ان وہ پڑھ جسم ہے. ان پڑھ ہے. یعنی کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ آئی ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، وہ کوئی بھی مشکل آپ بھی کام کر ہو. سکتے ہیں. مطلب ہر بندہ کر سکتا ہے. ایک انسان جب پروفیسر بن سکتا ہے یا کوئی پائلٹ بن سکتا ہے یا کسی بھی مطلب ایک ادارے میں ایک آفیسر بن سکتا ہے، سی سی ایس آفیسر بن سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ کانفیڈنس نہیں. کانفیڈنس ہوگا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، چونکہ جو دوسرا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے. بات ہے محنت اور ہمت کی. ہمت کرو، محنت کرو، کانفیڈنس پیدا کرو، آپ کر سکتے ہیں. سر ایک دور ایسا تھا کہ کوہستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ضلعی انتظامیہ ہے اس میں کوہستان کے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی مختلف جابز میں. تو اس وقت اور اس وقت میں کتنا فرق ہے؟ دیکھو، سابقہ کوہستان جو ہمارا بچپنے کا کوہستان تھا، وہ کوہستان اور آج کے کوہستان میں تقریباً ہم 70 سال آگے آئے ہیں. جی سر. 70 سال کا گیپ ریکور ہو چکا ہے، لیکن اٹ از ناٹ انف. یعنی یہ کافی نہیں ہے، چونکہ ہماری ترقی بڑی سلو جا رہی ہے، بڑی سلو جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی سیکنڈ سی آتی ہے. یہ ہم کریٹو نہیں ہیں، ہم صرف لکیر کے فقیر تک ہیں. بالکل سر. ہم لکیر کے فقیر تک ہیں. ہماری سوچ یا ڈاکٹر ہے جو ہمارے سیٹ ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں، جو ایم بی بی ایس کی سیٹ، ایم بی بی ایس کی سیٹ ہے، یا تو ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اس کے علاوہ اور فیلڈ میں ہم نے آنا ہی نہیں ہے. بالکل. کیونکہ وہاں پر ہمارا کوٹا ہے. جی. تو وہ ہر بندہ کوٹے کی نظر میں ہے. تو کوٹے میں سال میں 4 یا 5 بندے آئیں گے، تو اپلائی کے لیے سینکڑوں ہوتے ہیں. یعنی مختلف سبجیکٹ کی صورت میں پھیلنا چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں سامنے آنا چاہیے، بجائے ان کو لیبرشپ بننے کے لیڈرشپ اختیار کرنی چاہیے. یہ ان کی سوچ ہے لیبرشپ کی. ایجوکیشن کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، پھر لیبرشپ پہ آتے ہیں. بھائی لیبرشپ چھوڑ دیں، لیڈرشپ پہ آئے. لیڈر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا ہے، اور بھی. آپ بہترین مصنف ہیں. آپ کا ایک درد ہوتا ہے ہمیشہ کہ کوہستان کے لوگ پڑھے لکھے ہو، کوہستان کے لوگ باشعور ہوں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنے جو صلاحیت ہے وہ محنت ہے اس سے اپنا کوہستان کا نام جو ہے وہ روشن کریں. آپ مختلف نوجوانوں کو یہ درس و تدریس دیتے نظر آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے. تو آخر میں آپ اپنے کوہستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے ان کو یہ اپنے کوہستان کے جوانوں کو نہیں، البتہ پورے پاکستان کے جوانوں کو میں نے یہ پیغام دینا ہے کہ 3 C's یعنی اپنا کریکٹر پہ دھیان دیں. کریکٹر کو صحیح وہ بنائیں، کانفیڈنس بنائیں، پھر جو ہے کریٹو بنیں، پھر اپنے کریکٹر پہ دھیان دیں. چونکہ یہ 3 C's ایسی چیز ہیں، یوں سمجھے یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے.
تو نیکسٹ بات یہ کہ صرف بات کوہستان کی نہیں ہے، صرف کوہستان کی نہیں. دیکھو ہمارے کل کے جو پاکستانی تھے، گزرا ہوا جو کل کا پاکستانی ہے، وہ اس وقت یا تو قبرستانوں میں ہے یا چرپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں. موجودہ پاکستانی ہم ہیں، ہم نے اسے پاکستان کو سنبھالنا ہے، اس پاکستان کی خدمت کرنا ہے، اس میں کوہستان بھی شامل ہے. ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. ایک بات اب جو ہے یہ ہم ہے، لیکن ہمارے آنے والے جو کل کے کوئی پاکستانی ہیں یا کوہستانی ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہونی چاہیے. بالکل. ایک آپ کریٹو بنے، بالکل لکیر کا فقیر نہ بنے، کریٹو بنے، تخلیقی ذہن رکھیں، اور تیسرا اپنا کریکٹر درست رکھیں. پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کوہستان 3 وسائل سے مالا مال ہے. آبی وسائل تقریباً 36,000 بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں، ٹوریزم سے ہم مالا مال ہیں، معدنیات سے ہم مالا مال ہیں، پھر بھی ہم پسماندہ ہیں 70 سالوں سے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم کریٹو نہیں ہیں، ہمارا ذہن تخلیقی نہیں ہے. ہم کریٹو اگر ہوتے، تو ہمارے پیٹ سے پر پاؤں رکھ کر ناردرن ایریا کو ٹورزم جا سکتی ہے، تو کیوں نہ ہمارے کوہستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں گھومیں. نزدیک بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. جتنا نیچرلی خوبصورت کوہستان ہے اتنا کہیں بھی نہیں. میں پورے پاکستان میں گھوما ہوں، لیکن ہم کریٹو نہیں ہیں. ابھی تک سڑکیں نہیں ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، تو لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پیس کی کمی ہے. اب آج کل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گزشتہ کوہستان کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت پیس نہیں تھا. مہمان نواز ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپس میں وہ خون خراب و دشمنی کی وجہ سے باہر کو جو میسج جاتا تھا کہ یہ کوہستانی جاہل ہیں، یہ بندے کو مارتے ہیں. تو اسی وجہ سے ظاہر بات ہے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اس وقت اس لیے جا نہیں سکتے تھے. لیکن آج کل کافی فرق پڑ چکا ہے، لیکن تیزی سے نہیں آ رہا ہے. فرق تیزی سے آنا چاہیے. بڑا سلو ہے، ہم بڑے سلو جا رہے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا فاسٹ ہونا چاہیے ہمیں. لیکن ہمارے کوہستانی قوم کیا کر رہی ہے؟ بڑی ترقی پہ جا رہی ہے، لیکن اچانک ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے کہ وہ 100 سال پیچھے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ قتل کا ریشو زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نے جہالت کو غیرت کا نام دیا ہوا ہے. جہالت کو غیرت کا نام دیا ہوا ہے. بھائی اللہ کے رسول اور پاکستانی قانون یا ہمارے پاکستان کے دیگر رسومات کے جو بڑے بڑے قبائل ہیں، بڑے بڑے ٹریب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جہالت ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ غیرت ہے. جب تک ہم غیرت اور جہالت میں فرق نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک یہ قتل و غارت ختم نہیں ہو سکتی. اب میں علاقے میں کافی سچو رہا ہوں. بالکل. کوہستان میں زیادہ تر جو غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں، یقین مانے کہ اس میں 99% بالکل صحیح 99% سنی سنائی باتوں پہ قتل کرتے ہیں. تو آیا یہ غیرت ہے کہ دو بندوں کو ٹپکا ہے؟ کیوں؟ دیکھو اللہ کے بھی مجرم، اللہ کے رسول کے بھی مجرم، قانون کے بھی مجرم، اور صرف جو ہے واہ 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 اس نے 2 بندے قتل کیے. بھائی قتل کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ تو لہٰذا 2 باتیں ہیں. گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بہتر ہونا چاہیے، اس چیز پہ فوکس کریں. ایک دوسرا، جہالت اور غیرت میں فرق سمجھیں. جہالت الگ چیز ہوتی ہے، غیرت الگ چیز ہوتی ہے. ان کی پہچان ہونی چاہیے. جب ہمارے پڑھے لکھے قوم جہالت اور غیرت میں تمیز کرے گی، فرق کرے گی، تو انشاءاللہ قتل ختم ہے، قتل نہ ہونے کا برابر ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہے، دوسرے اضلاع کی نسبت ہمارے کوہستان میں قتل بھی کم ہے. ویسے بدنامی زیادہ ہے، لیکن دوسرے اضلاع میں قتل اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جہالت اور غیرت میں فرق کر کے کام کرتے ہیں. ان کی آبادی بھی زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ غیرت اور
جہالت میں فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھے کیڈٹ زرین تاج کوہستانی، اور پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔